टेक्नोलॉजी एवरी कमिंग डे के साथ चेंज हो रही है, इमर्ज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. तो 2017 में सोचा गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अब हमने आगे भी जाना है, हमने कोई यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करना है पाकिस्तान में. तो इट वाज फेल्ट बाय द गवर्नमेंट कि एक ऐसा ब्रांड और एक ऐसा आई कैचिंग नेम हो और जिसमें स्पार्क हो, जो यूथ के लिए काम करे, जो इनोवेशन पे काम करे. तो फाइनली 2017 में फिर इस कंपनी का नाम नेशनल आईसीटी R&D फंड से इवॉल्व हुआ टू इग्नाइट. और आपने देखा है कि 2017 के बाद से अब तक तो वो चीज़ें इग्नाइट हुई हैं. इस्लामाबाद से हमने स्टार्ट किया 1 से, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में गए, 5 हो गए. गवर्नमेंट सारी बिलीव करती है यूथ एम्पावरमेंट में. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बच्चे ने कोई पैसा इस पे नहीं देना कि जस्ट हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड. आपने अगर हिम्मत छोड़ दी, विल छोड़ दी, तो फिर देयर आर चांसेस कि आप उसमें फेल होंगे. लेकिन व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. तो आप उसको एक लगन से, एक लगाव से, एक पैशन से उसको अगर लेके चले आगे, तो मेरा मानना ये है कि सक्सेस आई जाती है. पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हमने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको सपोर्ट देनी है कि वो आगे चलें और मुल्क का नाम रोशन करें. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आगे बढ़ने की. जब पाकिस्तान के आगे बढ़ने का हम जिक्र करते हैं, सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि अपने आप को एट पार लेकर जाना है. हमें ख्याल ये आता है कि हम इस दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं. किस दौड़ की बात मैं कर रहा हूँ? टेक्नोलॉजी की दौड़ की मैं बात कर रहा हूँ. टेक्नोलॉजी में अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यकीनन हम पीछे रह जाएंगे. हम अक्सर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया से या पाकिस्तान को किसी और मुल्क से. जहाँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया गया, जहाँ जहाँ यूथ में इस पोटेंशियल को उजागर किया गया, वहाँ वहाँ हमने उस कौम को आगे बढ़ते देखा. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीछे है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रुका हुआ है. पाकिस्तान भी आगे जा रहा है. लेकिन मसला क्या है कि हमें मालूम नहीं है, हमें इल्म नहीं है, हम जानते नहीं हैं या हम एक्सप्लोर नहीं करते. अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, आज हम इसकी बात भी करेंगे. अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आपने अवेल करें, जिक्र इसका भी होगा. आइडिया आपके पास है, कहाँ जाना है, उसे कैसे आपने मटेरियलाइज करना है, किस जगह पर जाकर नॉक करना है, कहाँ से फंड मिलेगा, कहाँ उसको रिफाइन किया जाएगा, कहाँ आपके उस आइडिया के साथ बेहतर तौर पर इस तरीके से प्ले किया जाएगा इन अ पॉजिटिव वे. ऑफ कोर्स मेरे साथ मौजूद हैं अदील एजाज शेख साहब. ही इज अ CEO ऑफ इग्नाइट. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शेब, अल्हम्दुलिल्लाह. ग्रेट टू हैव यू. पहले इस ऑफिस से मुतालिक बताएं, ये सरकारी ऑफिस को प्राइवेट लुक देना ये ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था? नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम जहाँ जिस जगह काम करते हैं और हम 8 से 10 घंटे वहाँ पे हमने बैठना है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए. तो मेरा मानना ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है. That's true. तो इसीलिए जहाँ भी मैंने सर्व किया, जहाँ भी मैंने गया, तो मैंने हमेशा ये इंश्योर किया कि ऑफिस आपका कंड्यूसिव हो, अच्छा हो, जो एक अपीलिंग हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. अदील साहब, इग्नाइट, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? हाउ डिड दैट एक्चुअली कंसीव्ड? शुएब, हमने जब कंपनी ये फॉर्म हुई 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम से, तो इसका नाम था नेशनल ICT R&D फंड. ओके. इट वाज अ लॉन्ग नेम and the focus was on research and development, Right. along with human resource capacity building पे भी साथ ही साथ था. तो हमने 2007 में जब कंपनी फर्स्ट फॉर्म हुई, 2006-07 में जब फॉर्म हुई, उसके बाद से जब हमने काम शुरू किया, तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तकरीबन 150 प्रोजेक्ट्स फंड किए. ओके. इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को, उसमें प्रोडक्ट्स भी बनी, उसमें रिसर्च भी हुई, कॉन्सेप्ट पेपर, रिसर्च पेपर्स निकले, पेटेंट्स भी फाइल हुए, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम हुआ. हमने 4000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दिए ICT डिसिप्लिन्स में, HEC रिकगनाइज्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में 4 अंडर ग्रेड प्रोग्राम में. और उसको देखते हुए हमने देखा कि टेक्नोलॉजी हमेशा एक सी नहीं रहती. टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आता है. टेक्नोलॉजी एवरी कमिंग डे के साथ चेंज हो रही है, इमर्ज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. तो 2017 में सोचा गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अब हमने आगे भी जाना है, हमने कमर्शलाइजेशन करनी है, हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमने सर्विसेज में जाना है, हमने कोई यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करना है पाकिस्तान में. तो इट वाज फेल्ट बाय द गवर्नमेंट कि एक ऐसा ब्रांड और एक ऐसा आई कैचिंग नेम हो और जिसमें स्पार्क हो, जो यूथ के लिए काम करे, जो इनोवेशन पे काम करे, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करे. तो इसको बड़े नामों को ज़ेर बहस लाया गया. तो फाइनली 2017 में फिर इस कंपनी का नाम नेशनल आईसीटी R&D फंड से इवॉल्व हुआ टू इग्नाइट. और आपने देखा है कि 2017 के बाद से अब तक तो वो चीज़ें इग्नाइट हुई हैं. ट्रू दैट. और हमने 8 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए. इस्लामाबाद से हमने स्टार्ट किया 1 से, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में गए, 5 हो गए. फिर हमने फील किया कि दूसरी सिटीज़ में भी जाना है, तो 3 हमने मजीद ऐड किए मुख्तलिफ सिटी में, तो 8 हो गए. राइट. तो ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इग्नाइट फैक्टर विच लेड टू दिस मोटिवेशन, दिस विद एंथुसियाज्म
and expansion was made. اچھا آئی تھنک ہم پھر ڈیجی اسکل سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور ڈیجی اسکلس کی جتنی بھی کنٹریبیوشن رہی ہے ہماری اکانومی میں اس پہ چاہوں گا آپ سے رائے لوں سب سے پہلے. سر ڈی جی اسکلس پروگرام جو ہم نے کنسیو کیا 2018 میں, تو ہم نے بڑا اس کو سوچ سمجھ کے بڑی ڈبیٹس کے بعد, اسٹیک ہولڈر کنسلٹیٹیو سیشنز کے بعد اس آئیڈیا کو ہم نے پھر یہ سوچا کہ یہ ایک پروگرام ایسا ہے جو ملک میں جابس ہمارے ملک میں کم ہیں, یہ لوگوں کو جابس پرووائڈ کر سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے. اٹ واز اے یونیک کانسیپٹ ایٹ دیٹ ٹائم. فری لانسنگ ایمرج ہو رہی تھی, اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے فری لانسنگ میں. اور اس پروگرام سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ جہاں پہ اویلیبل ہے بچوں کے پاس ریموٹ پاکستان میں, اکراس پاکستان, آل 4 provinces آف دا کنٹری انکلوڈنگ JB اینڈ AJK, بچوں نے گھر سے بیٹھ کے اسکل سیکھی, باہر کام کیا اور پیسے ارن کیے, ہم نے اپنی روزی ارن کرتے دیکھا, ہم نے ارن کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ اس پروگرام میں, اور جو مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس اس پروگرام میں جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے کام سیکھا اور کمایا, پیسہ کما رہے ہیں, جو سمجھی جاتی تھی ایسٹ بن گئے, وہ ایسٹ بن گئے, اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ, بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز ہیں اس پروگرام میں. ٹیپ کرنا مشکل تھا سر یہ پروگرام کی ہم نے ایسی اویئرنیس کی, اگریسو مارکیٹنگس کی, ہم نے یونیورسٹیز کو ریچ آؤٹ کیا, ہم نے لوکل نیوز پیپرز, ہر جگہ ہم نے اس کی ایکسٹینسو روڈ شوز, تو ہم نے کہ لوگوں کو پتہ چلے بائی اسپریڈ ورڈ آف ماؤتھ. تو ایک بیچ کے بعد دوسرے بیچ کے بعد آٹومیٹیکلی اس کی لائکنگ بڑھتی رہی. اب اس کی میں ایگزامپل لوں, اس کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ جب بھی اس کے بیچ میں انرولمنٹس اوپن ہوتی ہیں, 2.5 سے 3 لاکھ انرولمنٹس پر بیچ, تو آپ یقین کریں کہ تیسرے دن چوتھے دن وہ سیٹیں فل ہو جاتی ہیں. تو آپ اس سے آپ کو اس کی ڈیمانڈ اور اس کی لائکلیہڈ کا اندازہ ہوگا. انرولمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے سر؟ اس میں اب جو بھی انرول کرتا ہے ہی شوڈ بی نیشنل آف پاکستان, اور وہ ایک بیسک طور پہ ایک صلاحیت رکھتا ہو کمپیوٹر کو سمجھنے کی, جاننے کی. فری لانسنگ کا کورس ایک مینڈیٹری ہے, وہ اس نے کرنا ہے, اس نے کورس لینا ہے. اس کورس کو لینے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں فری لانسنگ کی سائٹس کون سی ہیں, کہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, اور کیا سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. اب سروسز کی جب ہم بات کریں یا اسکلس کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, ہمارے پاس اس طرح کے اور کورسز ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, جو بچہ خود اپنے انٹرسٹ کا ایریا جان کے, سیکھ کے اس کو اپلائی کر سکتا ہے, اور اپنی اسکل ڈیولپ کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے. اور ایک بیسک جو آپ نے کہا کہ کمپیوٹر کی نو ہاؤ, آئی تھنک وہ تو جنرلی اب سب کے پاس ہوتی ہے, بیکاز اب ظاہر اسمارٹ فون کا دور ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, بچے کو پتہ, بلکہ ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. 2.5 لاکھ اگر ایک بیچ میں آ رہے ہیں, کتنے بیچ ہو گئے اب تک ہمارے پاس؟ اس کی میں آپ کو بتاؤں, اگر فگر تقریباً 4 ملین پلس انرولمنٹس اس پہ ہو چکی ہیں اس پروگرام میں اب تک. اور ہم نے انیشلی اسٹارٹ ہوا 10 کورسز سے, پھر کورسز وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, ہم نے 5 کورسز اس میں ایڈ کیے تو 15 ہو گئے. اور یہ پروگرام ہمارا, اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا فلیگ شپ پروگرام ہے نائٹ کا. اچھا, اس کو ریموٹ ایریاز تک پہنچانا آسان رہا, چونکہ کنیکٹیوٹی کا ایک بڑا ایشو رہتا ہے ان علاقوں میں, تو ظاہر ہے اگر بچے نے سیکھ بھی لیا بٹ وہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. جی بالکل, کنیکٹیوٹی چیلنج ہے, لیکن کنیکٹیوٹی ود پیسج آف ٹائم اگر ہم دیکھیں تو امپروو ہو رہی ہے, بہتر ہوئی ہے. 3G 4G کی سب سے بڑی افادیت یہ دیکھی گئی کہ جب 3G 4G لانچ ہوا پاکستان میں, اور بچوں کے پاس اسمارٹ فون, ظاہر ہے ود پیسج آف ٹائم وہ سمبین فون سے اسمارٹ فونس پہ سوئچ ہوئے, تو یہ پروگرام آپ فون سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس براڈ بینڈ ہائی اسپیڈ تو پاکستان ہماری گورنمنٹ کا ایک وہ ہے کہ سب کے پاس ہو, زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ ہو ہائی اسپیڈ نیٹ ورک کا. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم شروع میں پرابلم ضرور ہوئی, لیکن اب الحمدللہ کافی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ریموٹ میں, رورل ایریاز میں بڑی اچھی اسٹرینتھ, بڑے اچھا نمبر بچیوں کا کورس دے رہے ہیں اور ارن بھی کر رہے ہیں. کیا ابھی بھی پاکستان میں یہ چیلنج ہے اپنے بچوں کو لے کر پیرنٹس کا کہ اچھا یہ ٹریڈیشنل ڈگریز کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ وہ اسکلس سیکھیں اور ارن کریں اسکول کالج لیول تک اسپیشلی, فوکس پیرنٹس کا کیا آج بھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں نو اسکلس, پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں, یا کہ نہیں اب تھوڑی سوچ بدل گئی ہے؟ دنیا اسکل لیول جابس پہ جا رہی ہے, لیکن تعلیم تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک بڑی امپورٹنٹ رہی ہے اور رہے گی بھی, کہ ڈگری ہو اور پھر آپ سیلس سیکھیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اف دیر از اے اسکل in your hand that add values to your education. But what Ignite is doing, ظاہر ہے وہ اسکل سکھا رہے ہیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے اسکولس کے ساتھ یا کالج کے ساتھ کولیبوریشنس کے ساتھ, تاکہ بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ایون مدرسہ ایز ویل, کہ وہ بھی یہ سیکھیں, اپنی اس تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ اسکل کی طرف آئیں تاکہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں؟
وجہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اس میں ہم بالکل اس کو آنے والے وقتوں میں بھی اور پہلے بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں. ہم نے اسکولس کو ٹارگیٹ کیا ہے, ہم نے کالجز کو ٹارگیٹ کیا ہے, ہم نے ایون اسکولوں کو یہاں تک ٹارگیٹ کیا ہے کہ سمر ویکیشنز میں آپ کے پاس لیبز اویلیبل ہوتی ہیں, بچوں کی کلاسز نہیں ہوتی, تو آپ اس کو اوپن کریں کہ آپ کے ارد گرد کے بچے بچیاں وہاں آئیں, وہاں کمپیوٹر اویلیبل ہیں, نیٹ اویلیبل ہے, وہ اس کورس کو سیکھیں, اسکل سیکھیں اور اس سے مستفید ہوں, فائدہ اٹھائیں. اسی طرح آپ نے بات کی مدرسوں کے لیے, اٹس ویری امپورٹنٹ جی. اور آنے والے وقتوں میں ہم بالکل اس کو وہ کریں گے کہ مدرسوں میں بھی جانا چاہیے, وہ بچے سیکھیں, اسکل سیکھیں اور اس سے ارن کریں, اور دیر از اے پوٹینشیل ٹو ٹیپ, اور انشاءاللہ وی ول بی ڈوئنگ دیٹ. انشاءاللہ. کتنی کاسٹ انوالو ہوتی ہے اس میں؟ کیا گورنمنٹ بیئر کر رہی ہوتی ہے, اور جو انرول ہو رہا ہے وہ کیا بیئر کر رہا ہوتا ہے؟ شعیب, اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ساری بلیو کرتی ہے یوتھ امپاورمنٹ میں. اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ. بچے نے کوئی پیسہ اس پہ نہیں دینا, اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ. ہی جسٹ ہیز ٹو گیٹ ہمسیلف رجسٹرڈ یوزر فرینڈلی ماحول میں. بہت اچھا گرافک یوزر انٹرفیس ہے, بڑا ایزی ہے کہ وہ جائے, اپنے رجسٹر کرے, اپنے کریڈینشلز ڈالے, انرول ہو, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ سیٹس الوکیٹ ہوتی ہیں اور وہ کورس کرے. اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ, کچھ بھی پے نہیں کرنا. اٹس ٹوٹلی فنڈیڈ بائی اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی. اچھا, اس میں یوں تو بہت سی سکسیس اسٹوریز ہوں گی آپ کے پاس, کوئی ایسی اسٹوریز آپ شیئر کرنا چاہیں چونکہ میں ضرور چاہتا ہوں جو ہمیں اس وقت سن بھی رہے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں اگر ایک ایسا بچہ جو کچھ نہیں کر رہا تھا پہلے, لیکن اب وہ اگر اس پروگرام کے بعد, سیکھنے کے بعد اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے سرو کر رہا ہے, تو ظاہر ایک واقعی سکسیس اسٹوری ہے. If you want to share any story from this DigiSkills program. Multiple success stories are there. I knew it. Multiple success stories, اور وہ دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ DigiSkills.pk اس کی اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ٹاپ ارنرز موجود ہیں جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ انکم ہے, جنہوں نے فری لانسنگ سے گھر بیٹھ کے کام کیا, اسکل سیکھی اور پیسہ کمایا. میں اگر اگزامپل لوں تو اس طرح کے اگزامپل ہے ہمارے ریموٹ ایریا میں. ایک بچہ, اس کے پاس جاب نہیں تھی, ڈگری اس نے پوری کی, ہی جسٹ لرن دا اسکل سیکھ کے اس نے کام شروع کیا. اور اب جو ہم نے اس سے فالو کیا, پتہ کیا, ہم ٹریک بھی رکھتے ہیں اس پہ, تو اس نے 5 لوگ امپلوائے کر لیے اپنے پاس. اینڈ ہی از ڈوئنگ ویل. خود تو وہ کر رہا ہے, جاب نہیں تھی, 5 لوگوں کو بھی ساتھ امپلائمنٹ کریٹ کیا اس نے. اوکے, اب اس کا نیا بیچ کب سٹارٹ ہو رہا ہے؟ سر اس کا نیا بیچ آنے والے فرسٹ ویک آف جون میں لانچ ہونا ہے. 3 لاکھ سیٹیں ہیں اس میں تقریباً, انرولمنٹس ہیں, اور انشاءاللہ ہم پہلے کی طرح بھی امید کرتے ہیں کہ 3-4 دن میں وہ سیٹس فل ہو جائیں گی اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے, فائدہ اٹھائیں گے. اوکے, اب چونکہ یہ آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, تو جو پاکستان میں نہیں رہتے, کیا وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور ہو پاتے ہیں؟ جی بالکل, وہ ان کے لیے بھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیز ہیں جو اس میں انرول ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں. ایون اوورسیز پاکستانی جو ہمارے اسکولز ہیں اوورسیز پاکستانی میں, اور ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں, تو وہ بھی انرول ہوتے ہیں. فیمیلز کا سکسیس ریٹ از ویری گڈ فار دس پروگرام, وچ از تقریباً 28% فیمیلز کا ہے. اور ٹرانسجینڈرز بھی ہیں پروگرام میں. تو اوور آل اگر آپ پروگرام کو دیکھیں تو اس پروگرام کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو, جن کے پاس روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں, لیکن وہ عزت سے گھر بیٹھ کے ہنر سیکھ کے ارننگ کر رہے ہیں. اچھا, چونکہ آپ نے کہا 28% خواتین, بائی سکسیس یو مین واٹ, جو آئے انہوں نے سیکھا اور کمایا, یا کہ جو انرولمنٹ ہوئی وہ 28% تھی خواتین کی؟ نہیں, 28% خواتین از اے ٹوٹل نمبر انرولمنٹ ان دا پروگرام. اور دیکھیں, اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو آن لائن پروگرامز کا سکسیس ریٹ, کمپلیشن ریٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اگر ہم کورسیرا کی بھی میں بات کروں, لیکن اس پروگرام کا سکسیس ریٹ, کمپلیشن ریٹ از 30% پلس. 30% پلس DigiSkills کا ایز آف دا اسٹارٹس اویلیبل وتھ اس. گریٹ. کیا اس میں یہ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ اچھا اتنی لڑکیاں, اتنی بچیاں, ان کو ہم نے اس میں انرول کرنا ہے, اچھا اتنے ٹرانسجینڈرز, یا کہ نہیں, اٹس اوپن فار ایوری ون؟ Sir, it's open for everyone. Okay. It's no quota based. It's بس open for first come everyone. first serve, First جتنی come seats first ہیں وہ serve. fill ہو جاتی ہیں. لیکن by spread of mouth, by marketing, آپ اتنا پروگرام اب پھیل چکا ہے اور فلیگ شپ پروگرام ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ اراؤنڈس ہو تو ہم اس پہ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر آپ نے کہا جولائی کے فرسٹ, جون کے فرسٹ ویک, دیٹ مینس اب اسٹارٹ ہو گیا ہے, انرولمنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے, رادر اپلائی کرنا لوگ اسٹارٹ ہو چکے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے اگنائٹ کی ویب سائٹ از دا پلیٹ فارم ٹو گو. اپلائی کرنے کے لیے اٹس اے لرننگ مینجمنٹ سسٹم آف دی ورچوئل یونیورسٹی. اوکے. اور اس کا ویب سائٹ ہے DigiSkills, DIGI skills SKILLS.pk. اٹس ویری یوزر فرینڈلی ویب سائٹ. اس پہ جائیں گے اور رجسٹریشن کریں گے, اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اور انرول ہوں گے. تھوڑا سا اگر مجھے الاؤ کریں, میں ضرور پوچھوں گا آپ سے, جو پروگرامز ہوتے ہیں کیا ان پروگرامز کی ٹائمنگز ایسی ہوتی ہیں کہ اسکول کالج جانے والا بچہ اس کی اسٹڈیز ڈسٹرب نہ ہو؟ شعیب, یہ پروگرام جو ہے اٹس اے سیلف بیسڈ لرننگ پروگرام. اوکے, ویڈیوز اویلیبل ہیں, اس کے پاس کوئز آ رہے ہیں ایٹ یور کنوینئنس, ایٹ یور اون ٹائم. آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے, چلنا ہے, تو اس پر یور کنوینئنس. اس کی افادیت یہ ہے کہ بچے کو جب ٹائم ملے تاکہ اس کی اسٹڈیز بھی افیکٹ نہ ہو, اور اس کی اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو جاب بھی افیکٹ. اور ایک دن میں کتنا وقت دینا پڑتا ہے نارملی آن ایوریج؟ سر آن ایوریج اگر آپ بات کریں تو اگر آپ 25-30 منٹس نکالیں,
40 मिनट। اور ड्यूریشن کیا ہے کورس کا؟ کورس ٹو کورس ویری کرتا ہے؟ نہیں، تقریباً سال میں 2 بیچز 3 بیچز اس کے آتے ہیں، 2 to 3 بیچز، تو 4 مہینے کا اپروکسیمیٹلی 4 مہینے کا کورس ہو، دن میں 20 منٹ، 4-4.5 مہینے، جی تو ریزنیبل۔ سیلف بیسڈ لرننگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس کے ساتھ ساتھ ویکلی پروگرس اپنی آپ وہ کر سکتے ہیں۔ گریٹ، آئی ہوپ یو ہیو کورڈ اٹ ویل، ڈیجی اسکلز۔ موونگ آن جی، بات کرتے ہیں پاکستان میں جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں 8، وہ چاہے اسلام آباد ہے یا باقی بڑے شہر ہیں۔ ویسے میں سوال ضرور پوچھوں گا ان سے کہ صرف بڑے شہروں میں ہی کیوں ہیں انکیوبیشن سینٹرز، ریموٹ ایریاز میں کیوں نہیں ہیں، گاؤں دیہاتوں میں کیوں نہیں ہیں، یا اگر ایسا پلان ہے تو وہ کیا پلان ہے؟ سو این آئی سی اسلام آباد میں بھی اور باقی شہروں میں بھی 8 این آئی سیز۔ این آئی سی کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ شعیب، این آئی سی کا سکسیس ریٹ از اپراکسیمیٹلی، اگر آپ کہیں تو اسٹارٹ اپس دنیا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اسٹارٹس اویلیبل ہیں کہ اسٹارٹ اپس میں فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے فیلئر ریٹ۔ اگر ہم این آئی سی کے سکسیس ریٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس تقریباً جو بھی اسٹارٹس فگر ہے تو ہمارے پاس 40 to 50% سکسیزفل اسٹارٹ اپس جو انکیوبیٹ ہوتے ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، اینڈ دیٹس اے گڈ نمبر، دیٹس اے ویری گڈ نمبر۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسٹارٹ اپس آگے بھی کمپنیاں بنائی ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، انویسٹمنٹس ریز کی ہیں اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اگر میں ایگزامپل لوں، آپ نے جیسے بات کی کہ 8 این آئی سیز ہیں اور دوسرے شہروں میں نہیں ہیں، تو اسٹارٹیڈ آف ان 2016-17 ود این آئی سی اسلام آباد، اور اسلام آباد میں سکسیس دیکھتے ہوئے 4 پروونشل کیپٹلز، بلوچستان کے لیے کوئٹہ، کے پی کے لیے پشاور، پنجاب کے لیے لاہور، سندھ کے لیے کراچی، ساتھ ہی اسٹارٹ کیے گئے۔ بہت اچھا سکسیس ہم نے دیکھا، چاروں سے رسپانس دیکھا، وہ چلے، اور دیکھتے دیکھتے اس کی سکسیس تھی جس نے گورنمنٹ کو یہ امپاور کرایا کہ جی یہ اور سٹیز میں بھی ہونے چاہیے۔ اچھا، تو 5 یہ تھے، پھر ہم نے اس کو انکریز کیا، وی وینٹ ٹو فیصل آباد، وی وینٹ ٹو حیدرآباد، اینڈ وی وینٹ ٹو راول پنڈی۔ اب آپ 8 ہو گئے۔ راول پنڈی ہمارا نیشنل انکیوبیشن سینٹر اسپیسیفائڈ فار ایروسپیس انجینئرنگ اینڈ ایروسپیس ٹیکنالوجیز۔ فیصل آباد میں ہم ایگری ٹیک فوکس کر رہے ہیں، باقی جنرل پرپز انکیوبیٹرز ہیں، ایکسپلوریشن فیکٹر بھی اس میں ہوتا ہے ایک سرٹن لمٹ کا۔ سکسیس کو دیکھتے ہوئے ہم 1 سے 5 ہوئے، 5 سے 8 ہوئے، تو ابھی بھی ہم ان کو بڑھائیں گے، ہم نے سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں ہم نے جانا ہے۔ لیکن سب سے اچھی بات میں یہ کہوں کہ وومن امپاورمنٹ کی، تو ابھی جو اس وقت ہمارے پاس ایک پائپ لائن میں ہے اور قریب ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ویمن۔ اچھا، ہم نے یہ فیل کیا کہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بچیوں کو ضرورت ہے کہ جہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ان کے لیے ہو، جہاں پہ وہ آئیں، اپنے آئیڈیاز، اپنے پروڈکٹ، اپنی سروسز وہاں پہ مینٹور ہوں، وہاں پہ انکیوبیٹ ہوں، وہاں سے گریجویٹ ہوں اور اچھے پروڈکٹس کمپنیز بنائیں اور کام کریں۔ یہ فیمیل امپاورمنٹ کے لیے اٹس اے پروجیکٹ۔ اور یہ کہاں پہ ہوگا؟ سر دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ، کے ایل آئی اس میں کہاں پہ ہوگا، جہاں پہ بیسڈ اپان دا اسٹارٹس اینڈ گراؤنڈ ورک ہم اس کا پہ ابھی کر رہے ہیں، تو لیکن این آئی سی فار وومن ول بی لانچ۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یٹ ٹو بی، اوکے دیٹس فائن، لوکیشن ابھی آپ لوگ اس پہ یو مسٹ بی ورکنگ آن دیٹ۔ کیا یہاں پر جتنے بھی مینٹورز بھی ہوں گے وہ بھی خواتین ہوں گی؟ سر پریفرنس تو ہماری یہ ہے کہ میکسیمم خواتین ہوں، لیکن مینٹورز میں اگر آپ دیکھیں ایریا اسپیسیفک اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک ایریا ہے، فرض کریں میں ایگزامپل لے رہا ہوں اے آئی کا یا اے آر وی آر کا، اور وہ اسٹارٹ اپ ہے اور اس کی مینٹورنگ کے لیے اس ایریا کی فیمیل اویلیبل نہیں ہے، تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ تھوڑا اس پہ جانا پڑے گا۔ لیکن دس سینٹر از ڈیڈیکیٹڈلی فار ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس، فیمیل کے اسٹارٹ اپس کی ہوگی۔ مینٹورس کی بات رہی ہے مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کی، وہ تو ادب یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ تو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ تو استاد ہے، ظاہر ہے میں ضرور کہوں گا، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ انکیوبیشن سینٹر بننے والا ہے۔ اب وہ کہاں بنے گا ظاہر یہ بعد میں بتائیں گے، اینڈ آئی ایم شیور کہ جب اس میں ہمیں بہت زیادہ خواتین انرولڈ نظر آئیں گی، وہ آئیں گی، آئیڈیاز لے کر آئیں گی، ان آئیڈیاز کو بہت زیادہ انکریج بھی کیا جائے گا، فنڈنگ بھی ہوگی، تو انشاءاللہ باقی شہروں میں بھی پھر ویمن اسپیسیفک این آئی سیز، جی انشاءاللہ بالکل اس کی سکسیس دیکھ کے وی بلیو ان وومن امپاورمنٹ، اور دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے ضرورت ہوئی تو بالکل ہم۔ کیا فنڈز چیلنج رہے این آئی سیز کے لیے؟ نہیں سر، این آئی سیز کے لیے بالکل چیلنج نہیں رہے۔ ایک نائٹ کی سورس آف فنڈنگ گورنمنٹ سے ایک ریگولر اسٹریم ہے جس کے تحت آتی ہے، تو الحمدللہ سنس دی انسیپشن فنڈز ہیو ناٹ بین دی ایشو کہ ہم نے وہ نہیں کیا۔ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں کہوں گا پاکستان کی یہ بہترین مثال ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر، جہاں پبلک فنڈنگ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو آ کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، رن کرتا ہے، تو اٹس اے کلاسک ایگزامپل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ لیکن پاکستان کے معاشی حالات نے کیا متاثر کیا کسی بھی لیول پہ انکیوبیشن سینٹرز کو؟ نہیں سر، when there is a will there is a way۔ معاشی حالات سارے ایک طرف، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ انکیوبیشن سینٹرز کے پروڈکٹ نے، سروس نے، اسٹارٹرز میں اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، انہوں نے انویسٹمنٹس ریز کی ہیں، انہوں نے ریونیو کمایا ہے، وہ لے کر آئے ہیں، سہارا دیا ہے، irrespective of the economic conditions they have contributed to the economy۔
Right. اور ان کے آنے والے وقتوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنا کام اچھے کر رہے ہیں تو یہ بڑھائیں گے اس چیز کو انشاءاللہ. اچھا ایسے میں بہت سے اسٹوڈنٹس جو یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیا بھی اچھا تھا, آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ بھی کیا, جو فیلئر کی ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر بہت سے ملکوں میں فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں جب ہم فیلئرس کی بات کرتے ہیں, بھلے وہ کم صحیح باقی ملکوں کی نسبت, ریزنس کیا نظر آتی ہیں آپ کو؟ وہ ہمارا لیزی ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ہمارا آئیڈیا صحیح نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے؟ شعیب میرا ماننا اس میں یہ ہم ہمت چھوڑ دیتے ہیں, کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. ہمت مردہ مدد خدا. آپ نے اگر ہمت چھوڑ دی, ول چھوڑ دی, تو پھر دیر آر چانسز کہ آپ اس میں فیل ہوں گے. لیکن وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو آپ اس کو ایک لگن سے, ایک لگاؤ سے, ایک پیشن سے اس کو اگر لے کے چلیں آگے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ سکسیس آئی جاتی ہے. اوکے, کتنا امپورٹنٹ ہے یونیورسٹیز کا انکیوبیشن سینٹرز پر کام کرنا؟ آلریڈی کر بھی رہے ہیں یونیورسٹیز, اپارٹ فرام دیز نیشنل انکیوبیشن سینٹرز. کیا اس پہ بھی اگنائٹ کا کچھ فوکس ہوتا ہے؟ اگنائٹ ان کو بھی کچھ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ نہیں, ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. ان کے تو بزنس انکیوبیشن سینٹرز الگ ہیں جو یونیورسٹی اپنی خود چلاتی ہے. ہمارے انکیوبیشن سینٹرز از فار اوپن پبلک, جہاں پبلک عام عوام کے لیے اوپن سب کے لیے ہیں. لیکن ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ یونیورسٹی کے انکیوبیشن سینٹر سے ایز سچ نہیں ہوتا. اچھا, اب جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز میں آنا ہوتا ہے, کیا اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اف یو ہیو این آئیڈیا تو آپ اپنے جو بھی آپ کے نیئرسٹ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے وہاں جاتے ہیں اس آئیڈیا کو لے کر, ایسا ہی ہوتا ہے یا کچھ آن لائن طریقے کار بھی ہوتے ہیں؟ سر اس کا آن لائن میکینزم ہے. اس کو ایڈورٹائز ہوتا ہے, کوہورٹ سال میں 2 دفعہ اناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بیچ آتا ہے, اس کو ہم کوہورٹ کہتے ہیں. اس کوہورٹ اناؤنسمنٹ کے بعد اپنے آئیڈیاز ایک سرٹن فارمیٹ پہ فاؤنڈرز پچ کرتے ہیں. اس آئیڈیاز کی سلیکشن اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو پہلے ایویلویٹ کیا جاتا ہے بائی دی سبجیکٹ ایکسپرٹس, بائی دی انڈسٹری, بائی دی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز. پھر اس پہ اس کی پچنگ ہوتی ہے کہ آپ کا آئیڈیا ہے کیا, واٹ از یور سیلس پچ. انڈسٹری ایکسپرٹ, سبجیکٹ ایکسپرٹ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اور جتنی ہمارے پاس نمبر آف کوہورٹ میں پوزیشنز ہوں سیٹس کی, تو پھر ٹاپ کے آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کر لیا جاتا ہے اس پرٹیکولر این آئی سی میں. اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ. این آئی سی میں ہم کیا پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو مینٹورنگ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو فری کو ورکنگ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, مینٹور کرتے ہیں کہ اپنے آئیڈیا کو وہ آگے کیسے لے کے چلیں, وہ کمپنی کیسے بنا سکتے ہیں, وہ ان کی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کنیکشنز, یہ ساری سپورٹ وہاں پرووائڈ ہوتی ہے. اور وہ وہاں پہ 6 مہینے تک انکیوبیٹ ہوتے ہیں اور پھر سکسیزفلی گریجویٹ ہوتے ہیں. گریجویشن کے بعد بھی ان سے رابطہ رہتا ہے کہ ان کا بزنس کیسا چل رہا ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, وہاں بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ہم نے بہت سی ایگزامپلس دیکھی بھی ہیں. میں اگر صرف اسلام آباد کی بات کروں, بیکاز آئی ہیو ہیڈ این چانس کہ میں این آئی سی گیا. شادیانہ.pk میں نے دیکھا کتنا اچھا کام وہ کر رہے ہیں این آئی سی سے, ان کی کیونکہ مینٹورشپ ہوئی تھی. اسی طرح اسلام آباد کا ایک علاقہ تھا قم اضافاتی جہاں پر ایمبولینس سروس کا بڑا مسئلہ تھا. پھر وہاں پہ خواتین ڈرائیورز کو ٹرین کیا گیا اور انہوں نے ایمبولینس سروس چلائی, وہ بھی این آئی سی سے ظاہر ہم نے دیکھا کہ آگے بڑھا. اس طرح پانی کے مسئلوں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے اچھے آئیڈیاز کے ساتھ لوگ آئے اور وہ آئیڈیاز ایگزیکیوٹ بھی ہوئے. کوئی ایک ایسی سکسیس اسٹوری جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے جو کہ این آئی سی بیسڈ ہے, وہ کیا ہے؟ سر کئی سکسیس اسٹوریز ہیں. اگر میں ایک سکسیس اسٹوری کا نام لوں گا اور دوسری کا نہیں, سکسیس اسٹوری اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کلین ڈرنکنگ واٹر کا پرابلم سالو کیا ہے, دیٹس اے میجر سولوشن جو ہم نے بنایا ہے, یہاں سے انکیوبیٹر سے بنایا. سٹیزن سینٹرک دیکھیں تو بائکیا از آ اسٹارٹ اپ واز انکیوبیٹڈ ایکسلریٹڈ ان این آئی سی کراچی. اسی طرح ہمارے ای کامرس کے ہیں, ہمارے ایڈ ٹیک کے ہیں, ہمارے ہیلتھ ٹیک کے ہیں, ہماری یہ الیکٹرک بائکس کے ہیں. تو نیم ٹیکنالوجی سیکٹر اسپیسیفک الحمد للہ ہر جگہ اس پہ کام ہوا ہے. تو اور یہ ساری ایک اچھی بڑی سکسیس اسٹوریز ہیں اب اس وقت. زبردست جی. اچھا, میں ضرور چاہوں گا کہ اسکالرشپس جو آپ لوگ دیتے رہے پہلے یونیورسٹی لیولس پہ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کو, وہ اسکالرشپس اب بند ہو گئی. 4000 کے قریب اسکالرشپس دی گئی, اب نہیں دے رہے اسکالرشپس. شعیب ایسا ہے کہ جب کمپنی فارم ہوئی 2006-07 میں, 2006-2007 میں, تو اس میں ایک پروگرام تھا ہمارا نیشنل آئی ٹی اسکالرشپ پروگرام, which was for the marginalized community, 4-year undergrad degree in ICT discipline in leading ICT universities recognized by HEC. اور اس میں ہم نے تقریباً 4000 اسکالرشپس دیے. اس اسکالرشپ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اس نے گھرانے بدلے. اچھا. فرام رورل پاکستان وہ بچی انہوں نے اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ لیا, ICT ڈسپلن انجینئرنگ میں, IT میں, BS میں ڈگری کمپلیٹ کی, آگے پڑھنے کے لیے گئے. کچھ نے PhDs کی, کچھ نے سول سروس جوائن کی, کچھ نے اپنا بزنس کیا. تو اس کے بعد وہ ایک دیکھیں 4000 یوتھ کو اسکالرشپ دینا ایکو سسٹم کا پارٹ تھا کہ ہم نے اس ایکو سسٹم میں وہ کوالٹی گریجویٹس پروڈیوس کیے جنہوں نے آگے آ کے اس
जॉब मार्केट में या अपने बिजनेसेस शुरू किए या उन्होंने जॉब में की, उन्होंने कंपनीज बनाई, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमने तकरीबन 10 साल वो स्कॉलरशिप दिए। उसके बाद अब वो स्ट्रीम ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की हमने उसको समझा कि हमने काफ़ी दिया है, हम दूसरे उस पे हैं। उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ विद डीजी स्किल्स, विद NICs, में अनदर मोर प्रोग्राम्स टू कम। बिल्कुल ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन, ये अब आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाहौर एंड कराची, राइट? लाहौर एंड कराची। व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दैट? इसकी ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा महसूस की गई? सर बहुत ज़रूरत है इस वक्त। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में गेमिंग एंड एनिमेशन के ऊपर हमारे पास टैलेंट है, हमने उस टैलेंट को रिफाइन करना है, हमने उस टैलेंट को सपोर्ट करना है, और हमारे पास कोई इस किस्म का सेंटर नहीं है इस वक्त। बिल्कुल नहीं है। और ये पाकिस्तान हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, और इंशाल्लाह अनकरीब ये स्टार्ट होगा, एक लाहौर में और एक कराची में। वी बिलीव कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक यूनिक मिसाल होगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गेमिंग एंड एनिमेशन। और इसके लिए आप लोग, यस इट्स नीड ऑफ द टाइम एक्चुअली। तो इसके लिए आप लोग यूनिवर्सिटीज़ को टैप कर रहे हैं कि वहाँ से स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ के साथ आएंगे, या क्या होगा इसमें? सर इसमें देखिए, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि गेमिंग जिसका शौक है ना, जिसका पैशन है, तो वो स्टूडेंट है भी और स्टूडेंट नहीं भी है। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि क्या कोई भी आ सकता है इसमें? इट विल बी ओपन फॉर ऑल कि आए गेमिंग रिलेटेड स्टार्टअप्स, एनिमेटेड रिलेटेड स्टार्टअप्स आए, पिच करें। ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें शायद बहुत खला था पाकिस्तान में, क्योंकि दुनिया में बहुत काम हो रहा है, बट पाकिस्तान में यू राइटली सेड कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। सर हियर देयर इज अ पोटेंशियल व्हिच वी हैव टू टैप। इधर हमने उन बच्चों को जिनके पास, जो अच्छे गेमर्स हैं, जिनके पास एनिमेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ हैं, वो आएँ, अपने प्रोडक्ट्स, अपने आइडियाज़, अपने गेम, हम कॉम्पिटिशन्स भी करवाएंगे, हम इसमें ट्रेनिंग्स भी देंगे, बेनिफिट हों और ग्लोबली कम्पीट करें। पाकिस्तान एक नाम बनाए, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और हमने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको सपोर्ट देनी है कि वो आगे चलें और मुल्क का नाम रोशन करें। अब इसमें एक ज़रा जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दैन 64% इज़ यंग पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के भी एक मेजर चंक को टैप करना, इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट करें, हम उस तरफ लेकर आएँ उनको, ज़रा एक बड़ा चैलेंज है। इग्नाइट ज़ाहिर अपना रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि उसका दायरा कर वसी करने की ज़रूरत है, इज़न्ट इट? जी बिल्कुल है, वसी करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें कि हमने जब स्टार्ट किया इग्नाइट के उस पे कॉन्सेप्ट को, तो एक इंक्यूबेशन सेंटर से 5 से 8 डिग्री स्किल्स प्रोग्राम, सेगा और मजीद प्रोग्राम भी आने वाले हैं। प्रोग्राम नहीं बता रहे ना, मजीद प्रोग्राम भी आने वाले हैं, छुपाए हुए हैं। नहीं अभी आपसे डिस्कस करेंगे उस प्रोग्राम में। वो ऐसे प्रोग्राम है जिससे हमारी यूथ को फ़ायदा है, हमारी यूथ के लिए प्रोग्राम है, दे आर यूथ स्पेसिफिक, सेगा इज़ यूथ स्पेसिफिक। हम अगर आप देखें हमारे यंग गेमर्स, हमारे बच्चे, आप जैसे कहते हैं टीन एज बच्चे, हमारे यंगस्टर्स, उनका पैशन है गेमिंग में, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये उनके लिए ओके। अच्छा, क्या जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर किसी के लिए आना आसान है? इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी। हमारा तो ओपन ऑफिस है, बिल्कुल वी आर ओपन, और हमारे पास कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कोई टेलीफोन कॉल, कोई ऑफिस विजिट, इट्स अ पब्लिक ऑफिस, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। राइट, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन रिमोट एरियाज, जिनको नहीं पता कि पाकिस्तान में या इदारे क्या कर रहे हैं, या रियासत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वो कैसे समझ पाते हैं? आपने कहा कि ज़ाहिर आपने बहुत कैंपेन्स की, बहुत मार्केटिंग की अपने प्रोजेक्ट्स की, जो आपने लॉन्च किए, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं मालूम, उनके हवाले से आप क्या सोच रखते हैं कि कैसे उनको टैप किया जाएगा कि वो समझ पाए? कोई भी अगर सवाल है, हो सकता है आपके साथ उनकी मुलाकात ना हो सके, बट देयर मस्ट बी समवन एल्स जिनसे वो बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे, कोई नंबर, कोई और चीज़, कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाके समझ पाएँ, सीख पाएँ, जान पाएँ। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि हमारे 8 NICs दे आर ओपन फॉर जनरल पब्लिक, दे आर एक्सेसिबल। कोई भी इंक्यूबेशन रिलेटेड क्यूरी है उनसे रब्ता करें, उनसे नहीं हो सकता तो हमारे ऑफिस रब्ता करें, आर नंबर्स, आर ईमेल एड्रेसेस आर देयर, हमसे रब्ता करें। DG स्किल्स के लिए आर टीम इज़ अवेलेबल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का देयर डेडिकेटेड टीम, देयर इज अ सेपरेट हेल्प डेस्क है उसके लिए, दे आर अवेलेबल। और हम बैठे इसीलिए कि हम उनको उनकी रहनुमाई करें, और ताकि वो इस प्रोग्राम से, सब प्रोग्रामों से मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा दिल, वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो ये भी आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं कराची में, इसका क्या स्कोप होगा? हमने लॉन्च कर दिया। ओके। प्रोडक्शन स्टूडियो आल्सो लॉन्च्ड, इट विल बी सेट अप इन कराची। राइट। ये पाकिस्तान का पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो होगा, जिसमें हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा वर्चुअल प्रोडक्शन में, एनिमेशन इफेक्ट्स, हाई स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डिंग, मूवी मेकिंग, ये सारी वहाँ पे हो सकेगी, जो इस वक्त नहीं हो रही पाकिस्तान में ग्रैंड लेवल पे। तो ये हमने लॉन्च कर दिया, इट्स इन द मीडिया
days. اچھا میں آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ اٹ مور. آپ نے کہا پاکستان میں نہیں ہے, پروڈکشن اسٹوڈیوز آلریڈی ہیں, پروڈکشن اسٹوڈیوز ہیں, ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیو اس لیول کا نہیں ہے. اس لیول کا نہیں ہے. اس لیول سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ایک ایسی مووی بھی اگر بننی ہے جس میں آپ کے پاس نہیں ہے وہ اسکل سیٹ یا وہ ٹیکنالوجی, تو آپ یہاں سے کولیبریشن کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کولیبریشن کر سکتے ہیں, یہ اویلیبل ہوگا. اٹس فنڈیڈ بائی دی اگنائٹ, منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. گورنمنٹ بنا رہی ہے اور پاکستان کی ریلیونٹ انڈسٹری کے لیے بنا رہی ہے کہ وہ آئیں, اس میں کام کریں, ہمارا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو, ہماری لوکل پروڈکشن بوسٹ ہو اور وہ بنے. اس کا فائدہ ہمیں فلم پروڈکشنز میں نظر آئے گا, اس کا فائدہ ہمیں میڈیا ہاؤسز کو بھی ہوگا. اس کا آئیڈیا ہمارے ورچوئل پروڈکشن سے ریلیٹڈ اینیمیشن کے اور گیمنگ کے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کو بھی ہوگا, ان کی پروڈکشن میں بھی کام آئے گا. آئی تھنک اب ہر وہ کمپنی جس نے اگر کوئی اینیمیشن پہ بھی کام کرنا ہو تو ذرا اینیمیٹرز بہت مہنگے ہوتے ہیں, تو شاید اس کے تھرو ایک تو کاسٹ کٹنگ بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ ذرا سپورٹ بھی کر پائیں گے, اور ایک فیسلٹی اویلیبل ہوگی پاکستان میں. پاکستان کی اپنی فیسلٹی ہوگی اور ظاہر اویلیبل فار آل ہے. ظاہر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے, ایون ایٹ انڈیویجول لیول پہ کسی نے کوئی اس میں سروس حاصل کرنی ہو تو ایزی ایکسیس ہوگا ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیو کا. گریٹ. اچھا کسی بھی ایک اسٹارٹ اپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آئیڈیا سے لے کر ایگزیکیوشن اینڈ دین اس کو اسکیل اپ, ایک پورا پروسیس اگر آپ مجھے 1 منٹ میں سمجھا دیں. دیکھیں اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے. اسٹارٹ اپ از بیسیکلی اینی نیو آئیڈیا, کہ جس نیو آئیڈیا کو آپ بزنس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہوں, آپ کے پاس ہے, آپ آئے, آپ نے NIC میں جب کوہورٹ اناؤنس ہوا پچ کیا, اپنی سیلز پچ دی, آپ کے آئیڈیا کو ایویلویٹ کیا سپریٹ ایکسپرٹس نے, اور آپ کو جیسے یونیورسٹی میں کہتے ہیں داخلہ مل جانا, آپ انکیوبیشن کے لیے سلیکٹ ہو گئے. ونس یو آر سلیکٹڈ فار انکیوبیشن, تو آپ کا پروسیس اسٹارٹ ہوا مینٹورنگ کا. مینٹورنگ بائی دی ریلیونٹ سبجیکٹ ایکسپرٹس فرام دی انڈسٹری, اور انہوں نے آپ کے آئیڈیا کو پالش کرنا, ریفائن کرنا شروع کیا, اور وہ ایسا پروڈکٹ یا سروس میں کنورٹ ہوا کہ جب وہ کمرشلائزیبل بزنس کی نوعیت پہ پہنچ گیا اور اس کو آگے آپ کمرشلائز کر سکیں, تو تب اس ٹائم فریم میں تقریباً 6 مہینے کا پروسیس ٹائم ہے کوہورٹ کے انکیوبیشن پیریڈ. تو پھر آپ نے سکسیزفلی وہ مینٹورنگ کی, وہ کریکولم پڑھا, وہ سیشنز اٹینڈ کیے, وہ اس ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کیا, اور آپ گریجویٹ ہوئے. تو یہ ایک پروسیس ہے اسٹارٹ اپ کے آئیڈیا کو پچ کرنے سے لے کے سکسیزفل گریجویٹ ہونے تک فرام رسپیکٹیو NIC. اس میں آپ کی ساری نرچرنگ, آپ کی کمپنی فارمیشن, آپ کا لنکیج ٹو دی انڈسٹری, انویسٹرس کانفرنس, ساری سپورٹ جو ہے وہ آپ کو NIC میں پرووائڈ ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ از دا سیم پروسیس فار NIC. جب آپ نے NIC میں کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہے یا پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, دیٹس گریٹ. اچھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہم نے بات کی, ہم نے NIC کی بات کی, بٹ جنرلی یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اچھا ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا تو بہت زیادہ فائنانسز انوالو ہوں گے. ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ نہیں, حکومت کر رہی ہے, ادارے کر رہے ہیں, نہیں پبلک سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, اپرچونیٹیز ہیں. شعیب بالکل, پبلک سیکٹر میں بے انتہا اپرچونیٹیز ہیں. گورنمنٹ نے ہر پلیٹ فارم سے یوتھ کے لیے بے انتہا کام کیا. اب آپ اگنائٹ کے پروگرامز دیکھ لیں, یہ NICs, یہ DG اسکلز, سیگا, ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیو, یہ کس کے لیے؟ یوتھ کے لیے. اسکالرشپس جو دیے کس کے تھے؟ یوتھ کے تھے. اب یوتھ کو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں چلتا یا وہ اس کو یقین نہیں کرتے, لیکن وہ یقین آٹومیٹکلی آتا ہے جب وہ اپنے ساتھ کے اپنے کسی کولیگ کو, اپنے کلاس فیلو کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے, تو یہ چیز ورڈ آف ماؤتھ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. اور ہم نے اس کو پھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ ایک اسکالرشپ کا بچہ ایک ریموٹ ایریا کا, جب اس کو اسکالرشپ مل گیا, اس کو یقین ہو گیا کہ 4 سال کا فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے, تو اس کے بعد اس کے دیکھا دیکھی اس کے دوست احباب, اس کے کزنز, اس کے سارے جاننے والے ہمارے پاس اس پہ اسکالرشپ کی اسٹرینتھ آف اپلیکیشنز بڑھتی رہیں. DG اسکلز میں بھی ایسا ہی ہے. DG اسکلز میں جب ہم پروگرام اوپن ہوتا ہے اور بچہ ایک ارن کرنا شروع کرتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ارن کر رہا ہے اور واقعی اس نے اسکل اس پروگرام سے سیکھی, تو آٹومیٹکلی ان کو یقین آتا ہے کہ ہاں جی یہ کچھ چیز ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل پروگرامز آر دیئر, ریسورسز آر دیئر, سپورٹ از دیئر, صرف اس سے ہمارے یوتھ نے مستفید ہونا ہے. عدیل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. عدیل اعجاز شیخ, CEO اگنائٹ, بات کرتے ہیں اگنائٹ کی, ان کے پروجیکٹس کی, وہ چاہے NIC ہے, وہ چاہے پھر اسکالرشپس ہیں, وہ چاہے DG اسکلز ہے. یعنی ہم سمجھ پائے ہیں کہ بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, ہم صحیح طرح سے اویل نہیں کر رہے. اویل جو کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, اس تعداد کو ہی تو بڑھانا ہے, تبھی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. لیکن اس میں بہت اہم یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ, سکسیس اسٹوریز, کہ کس نے کتنا زندگی میں اپنا مقام بنایا اور کیسے بنایا, کیا چیلنجز فیس کیے, کیسے ان چیلنجز کو اوور کم کیا, اور کیسے وہ آگے بڑھا. اس آگے بڑھنے کے سفر میں ٹریڈ مل اگنائٹ بنا. وہ سکسیس اسٹوریز ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے TSFP کے اس پلیٹ فارم سے. اسٹے ود اس.